السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ المائدہ کی آیت نمبر 109 اور 110 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم یجمع اللہ، یوم دن، جس دن، یوم ایام اس کی جمع ہوتا ہے، یجمع جمع کرے گا، اکٹھا کرے گا اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ الرسل رسولوں کو، فیقول پھر وہ کہے گا، ماذا کیا، اجبتم تمہیں جواب دیا گیا۔ اجبتم کو دیکھیں تو جیم اور باعث میں موجود ہے، تو واو درمیان میں لگا دیں تو جواب بن جاتا ہے۔ اجبتم پیسو ہے، تمہیں جواب دیا گیا، کیا تمہیں جواب دیا گیا؟ قالوا وہ کہیں گے، لا علم لنا علم نہیں ہمیں علم نہیں، انکا انت بے شک تو، علام الغیوب غیبوں کا جاننے والا ہے۔ علام عین لام میم علم ہے، غیب کی جمع غیوبوں کا خوب جاننے والا ہے۔ دیکھیں اس کا با محاورہ ترجمہ، جس دن اللہ سب رسولوں کو اکٹھا کرے گا، پھر ان سے کہے گا تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ وہ سب کہیں گے ہمیں علم نہیں، بے شک تو غیبوں کا خوب جاننے والا ہے۔ یہ جو اللہ نے بات کرنی ہے قیامت والے دن اپنے نبیوں سے، وہ قرآن میں لکھ دی ہے۔ اب خود ہی دیکھیں کہ ہمیں اس پہ یقین کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے کہا ہے قیامت کو یہ بات ہوگی، اور اللہ کے رسول یہ جواب دیں گے کہ ہمیں علم نہیں، تو خوب جاننے والا ہے غیبوں کا۔ اذ قال اللہ، جب کہے گا اللہ سبحانہ و تعالی، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، اذکر نعمتی علیہ کا ذکر کر، یاد کرو میری نعمت کو، علیہ کا جو تجھ پر کی، وعلی والدتک اور تیری والدہ پر، اذ ایدتک جب میں نے مدد کی تمہاری، بروح القدس روح القدس کے ذریعے، جبرائیل امین کو کہتے ہیں روح القدس۔ تو کلم الناس، تو کلام کرتا تھا لوگوں سے۔ کلم کو دیکھیں تو کلم کو تو کاف لام میم اس میں موجود ہے۔ فی المہدی و کہلا، فی المہدی و کہلا، مہد کہتے ہیں گود کو، اور کہلا ادھیڑ عمر کو۔ یہ نیا لفظ ہے کہلا، تو یاد رکھیں اس کو۔ مہد یاد کرنے کے لیے اردو کا لفظ مہد ہی ہم بولتے ہیں۔ السلام علیکم۔ کیسے بلا؟ جی سر وہ کال کٹ گئی۔ حاصل کرو مہد سے لے کر لحد تک، ماں کی گود سے لے کر قبر تک، وکہلا اور ادھیڑ عمر، وَإِذْ عَلَّمْتُكَ اور جب میں نے سکھائی تمہیں، الکتاب کتاب، والحکمت اور حکمت، والتوراۃ والانجیل اور تورات اور انجیل، وَإِذْ تَخْلُقُ اور جب تو بناتا تھا،
खालाम काफ खलकना बनाना, मिनत तीन ही मट्टी से, तीन मट्टी को कहते हैं। का हैयत तैरी, का जैसे, हैयत ये आप उर्दू में भी बोलते हैं शक्ल के लिए, हैयत, है ये ते, या हैत, इसको हैत कहते हैं, हैत उर्दू में। अब तैरी, तैर परिंदे को कहते हैं। परिंदे जैसी सूरत, बेदनी मेरे हुक्म से, फतन फुको, फिर तू फूंक मारता था। नून फा काफ होता है फूंक मारना, दम करना भी होता है, क्योंकि दम में फूंक मारी जाती है। फी हा इसमें, फतकूनू तो वो हो जाता, तैरम बेइज़नी परिंदा मेरे हुक्म से। वतुबरियु और तू दुरुस्त करता, ये नया लफ्ज है, इसको याद करें। तू दुरुस्त कर देता था। तुबरियुल अकमहा, मादरजाद अंधा, जो पैदाइशी तौर पे अंधा हो, उसकी आंखों पर आप हाथ फेरते तो अल्लाह उसको ठीक कर देता। वल अबरसा बिइज़नी, मेरे हुक्म से कोड़ी को, अबरसा ये बरस जो है, बारह स्वाद, ये कोड़ी की मर्ज को कहते हैं। ये भी नया लफ्ज है, याद करने। फाइज तुखरिजुल मौता, और जब तू निकालता था मौता मुर्दों को, बेइज़नी मेरे हुक्म से, कहाँ से? कब्रों से, ब्रैकेट में करें कब्रों से, मुर्दों को खड़ा कर देता था यानी जिंदा कर देता था मेरे हुक्म से। वाइज कफफ्तु, और जब मैंने रोका, कफफ्तु मैंने रोक दिया, या पहले पढ़ चुके हैं। बनी इसराइला, बनी इसराइल को, अन का तुझ से, इज़ जिहतहुम जब तू लेकर आया उनके पास, बिल बैयिनात वाज़े निशानियां, फ़क़ाल अल्लज़ीना कफ़रू, उन लोगों ने जिन्होंने कुफ्र किया कहा, मिनहुम उनमें से, इन हाज़ा के हाज़ा ये, इल्ला सिहरुम मुबीन नहीं है मगर खुला जादू, यानी ये तो खुला जादू है। सिहर जादू को कहते हैं, इसीलिए जादूगर को साहिर कहते हैं। मुबीन खुला, लंबी आयत है, इसका बा मुहावरा तर्जुमा दोबारा सुने। अल्लाह फरमाता है, और जब ईसा अलैहिस्सलाम से, ईसा इब्ने मरियम से, मैंने पहले भी बताया था कि जहाँ भी ईसा अलैहिस्सलाम का नाम आया कुरान में, मोस्टली आगे इब्ने मरियम आया है, ताकि ये शक न रहे कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का हिस्सा है। और जब अल्लाह ने ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम से कहा मेरी नेमत को याद करो, ये कहेगा, ये क़यामत की बात हो रही है, मेरी नेमत याद करो जो तुझ पर और तेरी वालदा पर मैंने की, जब रूहुल कुदस के जरिए, जिब्रील के जरिए तेरी मदद की, तू लोगों से पंगूड़े में बात करता था और उधेड़ उम्र में, पंगूड़े में भी और उधेड़ उम्र में भी। और जब मैंने तुम्हें किताब सिखाई और हिकमत और तौरात और इंजील ये सिखाई मैंने तुम्हें, और जब तू मट्टी से परिंदे की जैसी सूरत बनाता था मेरे हुक्म से, और उसमें तू फूंक मारता था तो वो मेरे हुक्म से परिंदा बन जाता था, और तू मेरे हुक्म से मादरजाद अंधे, पैदाइशी अंधे और कोढ़ी को मेरे हुक्म से ठीक कर देता था, और जब तू मुर्दों को निकालता था यानी मुर्दों को जिंदा कर देता था मेरे हुक्म से, इसमें भी मेरा हुक्म है। और जब मैंने बनी इसराइल को तुझसे रोका, और जब तू वाज़े निशानियां लेकर आया, और उन लोगों ने जिन्होंने कुफ्र किया कहा कि ये तो खुला जादू है। ये इतनी लंबी आयत है, आइए हम इसकी तफसीर देखते हैं। तो ये चूँकि वाहिद का सीगा था तो मैंने तर्जमा भी उसी तरह किया। आप इज़्ज़त के लिए पैगंबर के साथ
کر سکتے، آپ نے کیا، آپ نے کہا، آپ نے بنایا، اس طرح کر سکتے ہیں اردو کے لحاظ سے۔ عربی میں تو ایسا نہیں ہے، عربی میں تو اللہ نے ایسے ہی نازل کیا ہے۔ آئیے واپس آ جائیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس دن اللہ رسولوں سے کہے گا، یہ قیامت کے دن کی بات ہے، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہاری قوموں نے کیا جواب دیا، اور وہ کہیں گے ہمیں علم نہیں ہے، بے شک تو غیبوں کو جاننے والا ہے۔ اب اس پہ غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ جب انبیاء کرام نے اپنی قوموں کو دعوت توحید دی، اللہ کی طرف بلایا، تو انہوں نے اگر مان لیا تو وہ بھی نبیوں کو پتا تھا کہ کون کون ایمان لے آیا ہے، اور اگر کسی نے مخالفت کی ابو لہب اور ابو جہل کی طرح تو وہ بھی پتا تھا۔ لیکن یہاں پہ انبیاء کرام کہہ رہے ہیں، کہیں گے قیامت کو کہ ہمیں علم نہیں ہے، لیکن تو تمام غیبوں کو جاننے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کی بات ہے جب انبیاء کرام کو اللہ پاک نے موت دے دی، اس دنیا سے اٹھا لیا، انتقال کر کے اللہ نے اپنے پاس بلا لیا، تو جو بعد کی بات ہے اس کے بارے میں انبیاء کرام کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں نہیں پتا، کیونکہ قرآن مجید میں آگے آ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ جواب بھی دیں گے کہ اللہ جی، جب تک میں ان میں رہا تو میں ان کا نگہبان تھا، یعنی مجھے پتا تھا جو یہ کرتے ہیں، جو میں ان کو کہتا ہوں، لیکن جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو پھر تو جاننے والا ہے۔ اگلی آیتوں میں آئے گا ہی۔ تو ایک مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ جب انبیاء کرام کو بھی اللہ یہاں سے اپنے پاس بلا لے تو ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ پیچھے قوم کیا کر رہی ہے، تا وقت کہ اللہ جن چیزوں کا چاہے علم دے دے، جیسے صحیح حدیث میں آتا ہے کہ کوئی درود پڑھتا ہے تو مجھے پہنچایا جاتا ہے، یہ پیارے نبی نے فرما دیا تو ہمارا اس پر ایمان ہے کہ اللہ پہنچا دیتا ہے۔ اور یہ قرآن نے کہہ دیا کہ قوموں کے حالات نہیں پتہ تو وہ ہم یقین رکھیں گے کہ فوت ہونے کے بعد نہیں پتہ چلتا۔ اور ایک اور بات میں بڑی لاجیکل بات کرتا ہوں، اگر فوت ہونے کے بعد بھی اس دنیا کے حالات کا پتہ چلے تو فوت ہونے والا شخص اتنا تنگ ہو جائے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے صحابہ میں جو لڑائیاں ہوئیں، مکہ میں خانہ کعبہ کی بلڈنگ پر حملہ ہوا، اور کربلا جیسے واقعات ہوئے، اگر آپ کو وہ خبر دے دی جائے یا دے دی جاتی تو آپ کو تکلیف کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ تو اس لیے اللہ نے یہ ایسا نہیں کیا کہ اپنے بندوں کو اپنے پاس بلانے کے بعد بھی کوئی تکلیف والی بات کرے۔ ہاں، ضرور پہنچایا جاتا ہے، وہ پہنچ جاتا ہے۔ ایک یہ مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ عالم الغیب اللہ کی ذات ہے، یہ انبیاء کرام کہیں گے، اور قرآن بیان کر رہا ہے، تمہارا اس پہ ایمان ہونا چاہیے۔ جو گھر بیٹھے غیب کی خبریں دیتے ہیں، یہ حساب کتاب کرنے والے، یہ سب جھوٹے ہیں۔ علم غیب صرف اللہ کے پاس ہے۔ اللہ اپنے نبیوں کو بھی ان کی زندگی میں جو بتلاتا ہے، جو نبوت کے لیے ضروری ہوتا ہے، اس کی اطلاع دے دیتا ہے۔ جب وہ اطلاع دے دے پھر غیب نہیں رہتا، وہ تو علم میں بات آ گئی۔ غیب وہی ہے جو ان کو نہ پتا ہو۔ اگلی آیت میں عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، نعمت میری کو یاد کرو جو میں نے تجھ پر اور تیری ماں پر کی۔ دیکھیں، عیسیٰ علیہ السلام کو جیسے پیدا کیا، جس طرح عزت بخشی، یہ اللہ کی نعمت ہے، اور والدہ کو بھی اللہ وہ نعمتیں یاد کروائے گا۔ اور وہ یاد کرو جب جبریل امین کے ذریعے تیری مدد کی، جبریل امین کے ذریعے عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی اللہ نے۔ اللہ کی مدد تو جیسے بھی آ جائے بہت بڑا اعزاز ہے، اگر فرشتوں کے سردار کے ذریعے سے اللہ مدد کرے تو یہ اور اعزاز کی بات ہے۔ اللہ وہ نعمت یاد دلائے گا۔ پھر اللہ یہ دلائے گا یاد کہ تو لوگوں سے بات کرتا تھا پنگوڑے میں۔ عیسیٰ علیہ السلام پنگوڑے میں لوگوں سے بات کرتے تھے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ حالانکہ اب عقل نہیں مانتی،
تو آپ نے عقل کے پیچھے نہیں جانا، قرآن کے پیچھے جانا۔ جب وہ پیدا ہوئے، چونکہ بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کیا تھا، جب مریم علیہ السلام قوم کی طرف آئیں تو لوگوں نے تانا زنی کی، تو اللہ کے حکم سے مریم علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر دیا، تو آپ بچے تھے، پنگوڑے میں بول پڑے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں۔ تو اس طرح بچے کا بات کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ یہ اللہ فرماتا ہے یہ ہماری اس نعمت کو یاد کرو۔ اور تو ڈیڑھ عمر میں تو سارے باتیں کرتے ہیں، تو آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ وہ نعمت یاد کرو۔ اس کا مطلب ہے تو ڈیڑھ عمر میں آپ ایسی پرتاثیر بات کرتے تھے جو اللہ نے سکھایا تھا کہ جو کوئی اور نہیں کر سکتا تھا، تو اس لیے اس نعمت کو بھی یاد دلوایا گیا۔ اور میں نے آپ کو کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائی، یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے۔ علم سکھانا کس کی مہربانی ہے؟ اور پھر آسمانی کتابوں کا علم دینا تو یہ اور بڑی مہربانی ہے۔ پھر اگلا معجزہ جو اللہ نے دیا کہ وہ یاد کرو کہ تم مٹی کا پرندہ بناتے تھے، پرندے کی شکل کا تھا، اور میرے حکم سے اس میں پھونک مارتے تھے اور وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا، اور میرے حکم سے آپ مادرزاد اندھوں کو اور کوڑیوں کو اچھا کر دیتے تھے۔ آپ ہاتھ پھیرتے، اللہ کے حکم سے وہ ٹھیک ہو جاتے، اور آپ مردوں کو زندہ کر دیتے اللہ کے حکم سے بے اذنی۔ یہ سارے معجزے جو ہیں یہ اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں، اسی لیے بے اذنی آیا ہے ہر بار۔ یہ اللہ کا کمال ہے۔ اللہ اپنے نبیوں کے ہاتھوں پر ایسے معجزے ظاہر کرتا ہے کہ قوم کو پتہ چلے کہ یہ واقعی میرے چنے ہوئے، لیکن یہ ہوتے اللہ کے حکم اور اللہ کی طرف سے ہیں۔ پیغمبر کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا کہ جو چاہے کر لے، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ آگے پھر فرمایا کہ اس نعمت کو یاد کرو، فرمائے گا اللہ کہ جب بنی اسرائیل کو میں نے تجھ سے روکا، یعنی جب انہوں نے حملہ کیا اور آپ کو شہید کرنا چاہا، اللہ نے آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا، تو یہ نعمت اللہ یاد دلائے گا کہ جب آپ کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے اور کافروں نے کہا تھا یہ جادو ہے، تو ہم نے آپ تک بنی اسرائیل کے ہاتھ نہیں پہنچنے دیے اور آپ کو بچا لیا۔ یہ ساری اللہ کی نعمتیں اللہ یاد کرائے گا، پھر پوچھے گا۔ انشاءاللہ اگلے سبقوں میں یہ کلام پورے رکوع میں اور آگے عیسیٰ علیہ السلام کا ہی چلے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام جو جواب دیں گے وہ بھی ایک قرآن نے نقل کیے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اللہ نے چاہا تو آگے پڑھیں گے۔ اللہ آپ کو اور مجھے قرآن کے مطابق اپنے عقائد بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اعمال۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔